मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। अजीज़ों, मैं खुदावंद खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। सो मैं खुदा का नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूं और आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे चैनल को देखते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, अपनी राय देते हैं। सो इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कैन यू बी रिच एंड बी अ क्रिश्चियन के इस उन्वान यानी क्या ईमानदार दौलतमंद हो सकता है के टॉपिक पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम को इस उन्वान पर एक बार पहले भी बात हो चुकी है। पार्ट 1 में हमने खुदा के खादिम से इस ताल्लुक से हमने सीखा था। आज भी पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। सो उन्हीं बातों पर आज मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा। बाइबल मुकद्दस में हमने अजीज़ों उस दिन देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। यीशु मसीह ने ये इस बात के रिस्पॉन्स में कहा जब वो नौजवान यीशु के पास आता और कहता है कि आए नेक उस्ताद, मुझे बता कि मैं कौन सी ऐसी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। सो यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है कि आए उस्ताद, मैं कौन से हुक्मों पर अमल करूं। तो अजीज़ों, यहाँ एक बात जो गौर करने वाली है, यीशु मसीह ने 6 ऐसे अहकामात हैं जिनका जिक्र किया है। पहला हुक्म यीशु मसीह ने कहा, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसके साथ आखिरी हुक्म यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। सो ये 6 अहकामात हैं जो यीशु मसीह ने उसके लिए हाईलाइट किए, उसके लिए कहे, और उसने ये जवाब में कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है। एक तो बात ये कि वो ये कह चुका है कि मैंने अमल किया है, तो इसका मतलब कि वो इस बात के लिए प्राउड है, वो इस बात के लिए प्राउड फील करता है कि वो ये कर चुका है, गो कि अभी उसकी ज़िंदगी चल रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यीशु मसीह ने 6 अहकामात ही को क्यों उसके लिए हाईलाइट किया। क्या बाइबल मुकद्दस की तौरात की किताब में सिर्फ 6 अहकामात ही है? क्या वहाँ पर 10 अहकामात नहीं है? बेशक वहाँ 10 अहकामात हैं, और मैं जानता हूँ कि आपको वो 10 अहकामात आते भी हैं, आपको ज़ुबानी याद है जी। सो क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 4 अहकामात को उसके लिए हाईलाइट नहीं किया? ये एक बड़ा भेद है अजीज़ों, जिस पर से मैं पर्दा हटाना चाहूँगा। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है इस वाक़े से कि ये शख्स उन 6 अहकामात को जो उसकी अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर अमल कर रहा है। मैं ये तो नहीं जानता कितना कर रहा था या कितना नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन उसने कहा कि उसने अमल किया है। लेकिन बाकी 4 जो अहकामात हैं वो खुदा की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, और यीशु मसीह जानते हैं कि उसके लिए उन 4 अहकामात की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि यीशु मसीह को पता है कि वो उन 4 अहकामात पर अमल पैरा नहीं है, उन पर वो अमल नहीं कर रहा, बल्कि उनकी नाफरमानी कर रहा है। वो कैसे? पहले 4 अहकामात खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनमें भी पहला जो हुक्म है, पहले हुक्म में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत कर। सो यहाँ जो इबादत है वो खुदा की करनी है, लेकिन इस शख्स के लिए उसका खुदा यहोवा खुदा नहीं, बल्कि उसका खुदा पैसा और रुपया है जिसकी वो पूजा या प्रस्तिश करता है। ये बहुत मालदार शख्स है, और इसके लिए जो बुत की हैसियत रखता है वो रुपया है, वो उसकी दौलत है, ना कि खुदा। यीशु मसीह ने उसके सामने उन 6 अहकामात ही को रखा जिनकी वो पैरवी करता है, उनका जिक्र नहीं किया जिनकी वो पैरवी नहीं करता। अगर तो वो करता होता तो वो ये कहता कि ऐ उस्ताद, मैं तो इन 6 पर क्या, मैं तो 10 के 10 अहकामात पर अमल करता हूँ। उसकी ये जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात कहे, क्योंकि वो ये करता नहीं है। दूसरी बात ये, जब यीशु उसको ये फरमाते हैं कि तू अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, तो इससे क्या मुराद है?
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ روحانی لحاظ سے اس سے بات کرتے ہیں اور اس کے سامنے چناؤ رکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی دولت کو چنتا ہے یا خدا کو چنتا ہے۔ اپنے اس عمل سے جب وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا، اس سے اس نے چن لیا کہ وہ خدا کو چن رہا ہے یا اپنی دولت کو، اور یقیناً اس کا مایوس ہو کر لوٹ جانا، یسوع کی طرف پیٹھ کر دینا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خدا کو تو ہرگز نہیں چنا، اس نے اپنی دولت ہی کو عزیز رکھا۔ لیکن کیا واقعی خدا ایمانداروں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ دیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عزیزو خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے لیے بوجھ بنے، بلکہ خدا تو ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں مختلف برکات سے نوازتا ہے، خدا ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، خدا ہمیں پہننے کو بھی دیتا ہے، خدا ہر طرح سے ہماری کیئر کرتا ہے۔ لیکن پھر کیوں خدا نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے؟ اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایماندار کو خدا کے حکم کے مطابق وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے جو خدا نہیں چاہتا۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے اور ایماندار کے درمیان میں کوئی چیز آئے، تو ضرور ہے کہ اس شخص کا جو کنیکشن ہے وہ خدا سے نہیں ہوگا بلکہ اسی ہی چیز سے ہوگا۔ اور یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو یہ صرف بات ہدیے کی ہی نہیں ہو رہی، یہ بات صرف چندے کی ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات تو بہت بڑے لیول پر خدا کرتا ہے، اور خدا ہر اس چیز کو جس کو وہ چاہتا ہے اگر وہ حکم دے تو ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس کو دے دینا ہے، اور مسیح کو اور خدا کو چن لینا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں رکھتے تو ہم اس کے عزیز بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہو چکی تو لکھا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ اس بات سے حیران ہوئے۔ وہ حیران کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے کی بڑی وجہ عزیزوں یہ ہے کہ اس دور میں یہ کلچر تھا، یہ مانا جاتا تھا کہ جس شخص کے پاس بہت سارا پیسہ، دولت اور شان و شوکت ہے، خدا اس پر مہربان ہے، اور ضرور ہے کہ جس پر خدا مہربان ہے ضرور وہ شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ جی ہاں، یہ اس وقت میں کلچر تھا، اور شاگردوں کو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو وہ اسی لیے حیران ہوئے کیونکہ وہ تو یہی مانتے اور جانتے تھے کہ دولت مند جس پر خدا مہربان ہو وہ کیوں کر بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ لیکن یہ بات کر کے خدا نے دولت مندوں کو، دولت کو، شہرت رکھنے والوں کو، روپیہ پیسہ رکھنے والوں کو، شان و شوکت رکھنے والوں کو، دنیا کو خدا نے اوپر سے نیچے کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دی، اور حیران کر دیا لوگوں کو یہ بات کر کے۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی کے وارث اگر ہونا امیروں کے لیے ہی ضروری ہوتا تو پھر ہر ایماندار کو امیر ہونا چاہیے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی میں جانے کا ٹکٹ دولت نہیں ہے، خدا کی بادشاہی میں جانے کا سنگل رستہ، سنگل وے یسوع مسیح ہے۔ ادروائز اور کوئی طریقہ کار ایسا نہیں کہ جس کے ذریعہ سے کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی یا خدا کی بادشاہی کا وارث بن سکے۔ یہاں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، جب یہ بات یسوع مسیح نے شاگردوں کے سامنے کہی اور وہ حیران ہوئے تو اس سے یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی کہ آخر اول اور اول آخر ہو جائیں گے۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہ آج سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخر بناتے ہیں یا اول بناتے ہیں۔ اگر تو ہمیشہ ہم اپنے آپ کو اول بنانے کی پیچھے ہیں، ہم اپنے آپ کو نمبر 1 بنانے کے پیچھے ہیں، تو یاد رکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ آخر اول اور اول آخر ہو جائیں گے۔ اور یہ مالدار شخص اپنے آپ کو اول درجے کا شخص مانتا تھا، اسی لیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان حکموں پر میں نے عمل کیا ہے۔
اپنے آپ کو پراؤڈ رکھنا، اس کے اندر مغروری تھی، اس کے اندر اپنے آپ میں ایک پراؤڈ تھا کہ میں ضرور بادشاہی کا حقدار ہوں، لیکن ہرگز ایسی کہانی نہیں تھی عزیزو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نوجوان اس وقت یسوع مسیح کو چنتا، جب یسوع مسیح نے اس کو دو آپشنز دیے، یا تو وہ مال کو چنے، اپنی دولت کو چنے، یا خدا کو، تو اگر وہ اس وقت خدا کو چن لیتا تو ضرور واقعی ہی خدا کی بادشاہی کا وارث ہوتا۔ آج ہمارے لیے یسوع مسیح ہی واحد ذریعہ ہے خدا کی بادشاہی میں جانے کا۔ عزیزو، اس حوالے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہونا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کو اول درجہ دینا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس شخص کے لیے اول درجہ خدا نہیں بلکہ دنیا یا اس کی دولت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش نہیں کرتا تو یہ چیزیں اگر اس کو مل بھی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح سے لیجئے، یہ آپ ہیں اور یہ خدا ہے۔ اگر آپ بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں، خدا کے ساتھ آپ اپنا رابطہ رکھتے ہیں، تو ضرور ہے کہ جب آپ اسے فالو کر رہے ہیں تو خدا کے کلام کے وعدے کے مطابق دنیا کی تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ برکات اس شخص کو فالو کریں گی۔ جی ہاں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے بندے کو بھوکا اور ننگا رہنے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ خدا تو اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، تو یہ کیوں کر ممکن نہ ہو کہ خدا اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو برکت نہ دے؟ ضرور ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی خدا کے ساتھ اپنے فالو کر رہی ہے خدا کو، تو برکات اس شخص کو فالو کر رہی ہوں گی۔ لیکن اگر اس شخص کی جو نظر ہے وہ اپنے خدا کی طرف نہ ہو بلکہ ان برکات کی طرف ہو، اور وہ برکات خدا اور انسان کے درمیان میں آ جائیں، تو پھر وہ اس شخص کا تعلق ان برکات ہی سے ہوگا، اس دولت کی طرف ہی ہوگا، اور وہ دولت تو اس کے نزدیک ہوگی، وہ برکت تو اس کے نزدیک ہوگی، لیکن خدا اس سے بہت دور ہوگا۔ اس کا خدا وہ برکت یا وہ دولت ہی بن جائے گی، خدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے خدا نے اس کو کہا کہ تو سارا مال بیچ، چن لے کہ کس کو چننا چاہتا ہے، خدا کو یا دولت کو۔ عزیزو، آج آپ اور میں کسے چنتے ہیں، یہ بڑا ہی اہم ترین فیصلہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ آپ اور میں اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہمارا زیادہ وقت، ہماری زیادہ سوچیں اور ہماری زیادہ کوششیں، ہماری محنتیں زیادہ تر روپے اور پیسے کمانے کے ہی طرف تو نہیں رہتی؟ اگر تو ایسا ہے تو ہم خدا کی طرف نظر نہیں رکھتے، ہمارا دھیان جو ہے وہ دولت کی طرف ہے۔ لیکن ایک ایماندار کی زندگی ایسی نہیں ہوتی عزیزو۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شاید وہ اپنا کاروبار کرنے کے پیچھے ہی رہتے ہیں، نہ تو وہ خدا کی طرف جاتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ اس کی بندگی، نہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے اگر ہم ہیں تو ضرور عزیزو ہمارا خدا یہوہ تو نہیں، لیکن وہ کام یا وہ دولت ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم فرما برداری کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے۔ یسوع مسیح اور آپ سے مجھ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے حکم نہیں مانا بلکہ مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اس نے روپے اور دولت کو چنا، لیکن خدا کو اس نے ٹھکرایا۔ آج ہم خدا کے حکم کو کس طرح سے مانتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس میسج کو سننے کے بعد، کیا خدا آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہے کہ ہم اپنی تمام ترجیحات سے زیادہ خدا کی طرف دھیان لگائیں، خدا کی پیروی کریں؟
تو اگر ہم ایسا کریں گے تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلیسنگز اور برکات ضرور آپ کو فالو کرتی ہوئی آپ کے پاس آ جائیں گی۔ آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو آج مجھے ایک خدا کے بڑے خوبصورت شاعر نے لکھ کر اسی عنوان کے تعلق سے دی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو بڑی برکت دے جنہوں نے مجھے یہ شعر لکھ کر بھیجا۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، نہ ہی میرا شاعری سے کوئی تعلق ہے، لیکن میں ان کے لیے ضرور برکت چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے خدا کے اس خاص ٹاپک کے لیے شعر لکھ کر بھیجا۔ شعر میں لکھا ہے، پھنس گیا دنیا کے گرداب میں دولت کا پجاری، بنی نہ یہ کسی کی عزیزو عقل ہر ایک کی اس نے ماری، ہوتے ہیں خالی امن و سکون سے من ان کے، ہیں جو اس جہاں میں دولت کے کاروباری، ڈھونڈ نہ پیارے دولت اور عمارت دنیا کی، ہیں فانی ساری کام نہ آئے کبھی بھی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے باعث برکت ہوگی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کے بہت سارے پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اور پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔